तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम नए अहदनामे में से पहले तीमुथियुस के ख़त पर पहुँचे हैं और ये रसालत के खतूत में से एक है। और आज के प्रोग्राम में हम चौथे बाब की आखिरी और पाँचवें बाब की इब्तदाई आयात का मुताला करेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता किस्त में हमने आइंदा ज़मानों की बात की, जब लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। हमने सीखा कि वो ईमान से बरगश्ता होते हैं पर वो ईमान से खारिज नहीं होते। एक हकीकी ईमानदार के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो ईमान से खारिज हो और हलाक हो। खुदा के फर्जंद जहन्नुम में नहीं जा सकते। ये उनके लिए है जो ईमान का दिखावा करते हैं और इससे बरगश्ता होते हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर दीनदार दिखाई देते हैं पर ईमान से इनकार करते हैं। आज हम आइंदा अयाम में एक इज़्ज़तदार मसीही चाल चलन की बात करेंगे और इसके अलावा हम पढ़ने, नसीहत और तालीम देने पर बात भी करेंगे। आज की किस्त में इस सब को बयान करेंगे। अपनी बाइबल लें और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर अरसाल करें। खुदा उनके फजल से हम इन सवालात का जवाब ज़रूर देंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा, भाई इसहाक एलिया और डॉक्टर फैज़ फुआद का। आप दोनों को खुशामदीद और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। डॉक्टर फैज़, 8वीं आयत में पौलुस रसूल ने जिस्मानी रियाजत और दीनदारी के मुतल्लिक बात की। फिर 9वीं आयत में उसने कहा ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है, क्योंकि हम मेहनत और जान फिशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का, खास कर ईमानदारों का मुनज्जी है। इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे। डॉक्टर फैज़, 9वीं आयत पर अपनी राय दीजिए। ये बात सच है, ये फिक्रा इस खत में दोबारा आया जी, है। इस खत में ये फिक्रा दूसरी मर्तबा आया और पहली मर्तबा पहले बाब की 15वीं आयत में भी ये लिखा है। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है। ये इससे आगे लिखी हुई बात के हवाले से है। पहले बाब में ये निजात के लिए लिखा है। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, यानी कि खुदा के वादे सच्चे और बरहक हैं। जब खुदा अपने कलाम में कोई वादा करे तो हम कह सकते हैं, जैसे दाऊद ने कहा, जैसा तूने फरमाया है वैसा ही कर। और यही नहीं बल्कि याकूब ने भी कहा कि तूने कहा कि खुदावंद के वादे सच्चे हैं, और जो इस कलाम में मौजूद उन वादों पर भरोसा करता है खुदावंद उसको मायूस नहीं करता। पहला वादा ये बात सच है, इसका ताल्लुक निजात से है कि जो कोई ईमान रखे कि मसीह मुजस्सम हुआ और उसने हमारी खातिर जान दी, और जो कोई मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे वो यकीनन निजात पाएगा, और जो भी ये कबूल करे उसको निजात मिलेगी। दूसरी बार ये बात सच है और इसका ताल्लुक पिछली आयत से है। दीनदारी सब बातों के लिए फायदा मंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। यकीनन ये ऐसा ही है और हर एक इस पर भरोसा रखे। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है का ताल्लुक दीनदारी से है। फिर लिखा है क्योंकि हम मेहनत करते हैं।
ہم دینداری، خدا ترسی اور خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور اس سے ہماری بڑھائی نہیں ہوتی۔ لوگ ہمیں ہراساں کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے وہ ہمیں جان سے بھی مارنے کی کوشش کریں، مگر یہ سب کچھ ہمیں خدا کا خوف ماننے سے دور نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ہم اپنے اجر کے منتظر ہیں جو ہم کو جلد ملنے والا ہے۔ یہ آیت بہت ہی معنی خیز ہے کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے، زندہ خدا پر۔ بھائی اسحاق، میں چاہوں گا کہ ان الفاظ پر آپ اپنی رائے دیجیے۔ دراصل یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ ڈاکٹر فیاض نے کہا کہ بے شک ہمارے گرد ماحول اچھا نہیں، پر زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہماری امید آس اس پر لگی ہے، اس لیے ہم محنت اور جافشانی کرتے ہیں، یعنی وہ خدمت میں محنت اور جافشانی کرتا ہے بے شک، اس لیے ابھی اس کا پھل نہیں ملا، پر اس کی امید خدا پر لگی ہے۔ پالوس رسول نے بتایا کہ خدا زندہ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اور اس محنت اور جافشانی کا اجر دیتا ہے جو ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا نے اسے آزمائشوں سے بچایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ خدا اسے لوگوں کے حوالے نہیں کرتا، وہ زندہ خدا ہے، سب لوگوں کا نجات دہندہ، اور یقیناً یہاں پر نجات کا ذکر نہیں ہوا بلکہ مشکلات اور مصیبت سے نجات کی بات ہوئی۔ پولس رسول نے رومیو کے خط میں کہا، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو ہمارے میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ وہ ہمیں مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں سے نجات دے گا، اور مسیح کی جلالی زندگی سے یہ سب ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کوئی آزمائش نہیں دیکھی جس کا کوئی اجر نہ ہو۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، 11ویں آیت ہے، ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے۔ 12ویں آیت، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ یہاں پر ایسے رویے کی بات ہے جو کہ دوسروں کے لیے نمونہ ہو۔ اس نے چال چلن سے پہلے کلام کا ذکر کیوں کیا؟ در حقیقت 11ویں آیت ان باتوں کا حکم کرتی ہے۔ اس خط میں حکم اور اس جیسے الفاظ 5 بار آئے ہیں، اور یہ الفاظ یونانی زبان سے ہے، یعنی فوجی حکم، یعنی حکم کر کے اور پورے زور سے تعلیم دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر ایک اپنی زندگی میں اس بات کو شامل کرے، جو بھی خداوند کی خدمت کرتا ہے وہ اس بات کو ضرور دھیان کرے۔ ہم الہی احکام دیتے ہیں اور عظیم حقیقت کا بیان کرتے ہیں۔ حکم کرنے والا اور تعلیم دینے والا اپنی ذاتی زندگی میں بھی دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ اس نے کہا، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ ایسے لوگ ہیں جو عمر میں آپ سے بڑے ہوں، پر آپ کے اخلاقی اقدار آپ کو ان سے بہتر بناتے ہیں۔ لکھا ہے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے ایک نمونہ بن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی ایک بہترین نمونہ بنے۔ تیموتھیوس کے لیے وہ نمونہ پالوس رسول تھا۔ آپ بھی کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن سکتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے گی اور لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے، تو وہ آپ کی بات سنتے ہیں، ایمان کے دائرہ کے اندر اور اس سے باہر بھی، جیسا کہ ہتھیوں نے ابراہم سے کیا۔ انہوں نے کہا، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے۔ وہ آپ سے آپ کے ایمان کی وجہ سے دریافت کریں گے کہ یہ حلیمی اور خوف کس لیے ہے، اور یہ سب ایمان کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے، پھر اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اس خط میں ایمان کے معنی ہے کہ آپ کی جان کو خدا کے وعدوں پر بھروسہ ہو۔ ہماری جان کو فضل کے وسیلے سے مسیح کی نجات پر بھروسہ ہے۔ اس خط کا مطالعہ کرنے سے ایسی بہت سی آیات مل جاتی ہیں۔ ایمان کا تعلق خدا کے کلام اور محبت سے ہے۔ اس خط میں اور بائبل مقدس میں اور بھی کئی جگہ اس کا تذکرہ ہوا۔ ایمان کے معنی ہے مسیحی حقائق کو قبول کرنا۔ بائبل مقدس میں کئی جگہوں پر ایمان کا ذکر ہوا۔ اس میں 2 چیزیں اکٹھی ہیں، روح کی حالت اور مسیحی تعلیمات کا مجموعہ۔ ناظرین، ہم پہلے تیموتھیوس 4 باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے مہمانوں سے ان کا سوال۔ جی
14वीं आयत में लिखा है, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। यहाँ पर नेमत से गाफिल रहने के क्या मायने हैं? जी भाई, बहन ने 14वीं आयत से सवाल किया। मैं 13 ता 16 आयत पढ़ना चाहूँगा। जब तक मैं ना आऊँ पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा रह, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र कर, इन्हीं में मशगूल रह ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। जी, ये अल्फाज तिमोथियस के लिए हौसला बख्श थे जब तक कि पौलुस फिर इफसस को न आ जाए। उसने कहा, जब तक मैं न आऊं, और ये बात सुनने में बहुत अच्छी है, पर मसीही होते हुए हम जी। पौलुस रसूल के मुंतजिर नहीं, और मैं कहूँगा बेशक पौलुस रसूल एक अजीम और शानदार हस्ती है, लेकिन यहाँ उसने वो बात कही कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हम खुदावंद के मुंतजिर हैं। हमें उम्मीद है कि जब वो आएगा तो हमें ये सब करता पाएगा। जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा रहे। यहाँ पढ़ने से मुराद सब लोगों के दरमियान कलाम को पढ़ा जाना है और ईमानदारों के सामने, और उनको नसीहत करो और उनका हौसला बढ़ाओ। नसीहत करने और हौसला बढ़ाने के साथ साथ उनको तालीम भी दें। बरनाबास ने अंताकिया की कलीसिया को नसीहत की। वो नहायत काबिल था और यहाँ तक कि उसके शागिर्द उसे हौसले का बेटा कहते थे। पर कुछ ही देर बाद उसको एहसास हुआ कि नसीहत और हौसला बढ़ाना काफी नहीं। इसलिए उसने पौलुस को बुलाया, जो कि इल्हाम का बर्तन है, ताकि वो आकर उनको तालीम दे। जब पौलुस उनके पास आया तो उन्होंने 1 साल तालीम हासिल की। अंताकिया के शागिर्द मसीही कहलाए। ये नसीहत हौसला बढ़ाने, खुशी और तसल्ली के सबब नहीं, बल्कि अच्छी तालीम के वसीले से हुआ, जो नेक चाल चलन की वजह बनती है। और उसने 14वीं आयत में कहा कि उस नेमत से गाफिल ना रह, यानी कि उसको तहरीक दे और उसको इस्तेमाल में ला, उसको छुपा ना ले। याद करें कि खुदाम ने कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना, यानी उस नेमत का इस्तेमाल करो जो मैंने बख्शी, उसको दबाकर छुपा ना लो। खास करके तिमोथियस की नेमत, जिसकी नबूवत मैं कहूँगा कि पौलुस रसूल ने भी की थी, बुजुर्गों के साथ हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। यानी कि बुजुर्गों ने तिमोथियस की इस खिदमत की नबूवत की, यानी कि उन्होंने हाथ रखकर इसकी तस्दीक की थी। बल्कि मतलब कि उसकी खिदमत की तस्दीक हो, उसके ना साथ कि उसको ये रफाकत नेमत रखते थे दी। और दवाइयाँ और माली तौर पर उसकी मदद करते थे। और ये भी लिखा है कि इन बातों की फिक्र रख और इन्हीं में मशगूल रह, यानी पूरे दिल से खुदावंद की खिदमत करना ही उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद हो, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। फिर एक अहम बात है कि अपनी और अपनी तालीम की खबर कोई भी इंजीनियर इस बात को बखूबी समझ सकता है। वो हर चीज को उसकी पैमाइश के मुताबिक करता है, और इसी तरह ये भी अच्छी तालीम के मुआफिक खुद को ढालें और अपने भाइयों के कामों को देखने और उनकी अदालत करने से पहले खुद को जांचें और अपनी तालीम पर गौर करें। और आपकी तालीम ये हो, क्योंकि मैं कहूँगा क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम मुअस्सर और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। सही। अपने भाइयों की अदालत करने से पहले खुद को जांच। यूं आप परेशानियों से बच सकते हैं, ताकि गुनाह की वजह से आप मुश्किलात में ना पड़ें और आपको सुनने वाले कलाम की पाकीज़गी को जाने और हक को पहचाने और वैसा ही बर्ताव रखें। इससे आप उनको गुनाहों में गिरने से बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सताने वालों की भी निजात का बायस होगा। इससे आप खुद को मुश्किलात से बचा सकते हैं और दूसरों को सही। भी। इबादत में कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने के मुतल्लिक मैं कहूँगा कि जब मैं छोटा था तो मेरे गिरजाघर में भाई बाइबल में से हवाला पढ़ते थे। इबादत से पहले रात को या फिर इतवार को वो कलाम मुकद्दस में से पढ़ते थे। इतवार को वो सलीब के मुतालिक पढ़ते थे और बाकी दिनों में वो बाइबल में से ऊंचा ऊंचा पढ़ते थे। एक बच्चा होते हुए मैं उस वक्त इस सब से बहुत मुतासिर हुआ। मैंने कलाम मुकद्दस के चंद हवाले याद किए जो ईमानदारों के जहन को इबादत के लिए तैयार करते हैं। गिरजाघरों में ये रिवायत कायम रखना अच्छी बात है कि सब मिलकर, जितने भी वहाँ मौजूद हों, मिलकर कलाम पढ़ें, क्योंकि इससे कलाम की बातें आपके जहन में रहती हैं।
دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ایسی بہت سی کلیسیائیں ہیں جہاں لوگوں کو اچھی تعلیم دینے کی میں کہوں گا کہ صحیح۔ نعمت نہیں ملی ہے، جہاں ان کے پاس کوئی قدرت اور اختیار نہیں، پر وہ دیندار لوگ ہیں۔ جب وہ خداوند کے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ گیت گاتے اور دعا کرتے ہیں اور بائبل میں سے پڑھتے ہیں، پر کیا یہ کافی ہے؟ میں جی، کہوں گا کہ یہ کافی ہے کہ صحیح۔ کوئی خداوند خدا کے حضور آ جی، کر خدا یہ کی پاک روح کی باتوں ہدایت ہے۔ کو اپنے پورے دل سے سننا چاہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، اسحاق 5ویں باب کی پہلی 5 آیات میں لکھا ہے، کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور جوانوں کو بھائی جان کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر۔ یہاں بیواں اور عمر رسیدہ غلاموں اور جوان مرد اور جوان عورتوں کے لیے حکم موجود ہیں۔ در حقیقت پالوس رسول کے خطوط میں یہ خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ بائبل مقدس اور اس خط میں پہلے تعلیم کا ذکر ہوا، پھر اس تعلیم کا عملی حصہ ہے۔ اس خط میں کس بارے میں بات ہوئی؟ خدا کے گھر کی۔ اس گھر کے اندر کیا ہے؟ یہ خدا کا گھرانہ ہے۔ اس میں بزرگ، جوان مرد اور خواتین ہیں۔ خدا کے گھر میں کیسا برتاؤ ہو؟ تیسرے باب میں اس نے کہا تو تجھے معلوم ہو جائے کہ کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، کسی بزرگ کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ کلام سنانے والا عمر رسیدہ ہو یا جوان، جسے تیموتھیوس جس وقت بزرگوں میں شمار نہیں ہوتا تھا، کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں، مگر ضرور ہے کہ آپ اس کو باپ جان کر نصیحت کریں۔ مثلا میں اپنے والد کا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال کریں، ایسی غذا نہ لیں، ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ حوصلہ افزائی کو نصیحت کہیں، یہ منادی نہیں بلکہ نصیحت کرنا ہے۔ اور یہ سب پلپٹ پر کھڑے ہو کر نہیں کہتے۔ پالوس رسول نے ایسا نہیں کہا۔ یہاں سے مراد اس کو پیار سے سمجھانا ہے تاکہ اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اس کو سمجھائیں اور ان سے عمر میں کم ہوتے ہوئے بھی اپنی خدمت کو جاری رکھیں۔ جوان کو بھائی جان کر، کیونکہ جوان بزرگوں کی نسبت کم سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو یہ کہہ کر ملامت نہ کریں کہ ایسا کیوں کرتے ہو، کہ تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ ان کے لیے یہ باتیں سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہیں نرمی، صبر اور تحمل کے ساتھ سمجھائیں، ان کو اپنا بھائی جان کر انہیں نصیحت کریں۔ وہ آپ کے لیے ذمہ داری یا بوجھ نہ ہو جو خدا نے بخشی، بلکہ انہیں اپنا بھائی سمجھیں۔ پھر عورتوں کو ماں جان کر۔ کلیسیا میں ایسی بزرگ خواتین اور ماؤں کی موجودگی برکت کا باعث ہے۔ پالوس رسول نے رومیو 16 باب میں کہا، اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے۔ یہ مائیں ہمارے لیے بابرکت ہیں۔ جوان عورتوں کو بہن جان کر، اس میں خصوصاً لکھا ہے کمال پاکیزگی پاکیزگی سے، جی عزت اور احترام سے آپ ان کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ تیسری آیت ہے، ان بیواؤں کی جو واقعی بیوائیں ہیں عزت کر۔ کیا اس میں کوئی تضاد موجود ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں حقیقی اور غیر حقیقی بیوہ موجود ہو؟ ڈاکٹر فائز، ہمیں تیسری آیت کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہاں پر ان کی عزت کرنے کا کہا ہے۔ عزت کرنے سے مراد صرف احترام کرنا کیسے؟ نہیں، بلکہ مدد کی مالی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے۔ بلکہ وہ نہ صرف عزت کریں بلکہ مالی ضروریات کو پورا بھی کریں۔ اور تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا، بلکہ اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کی مالی مدد بھی کر۔ اور پھر پالوس نے واقعی اس بات کو یقینی بنایا کہ کلیسیا اپنے اندر ضرورت مند بیوہ کی نشاندہی کرے اور اس کو مالی مدد فراہم کرے۔ یہ کلیسیا کا واحد مقصد نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گرجا گھر کسی NGO کی شکل اختیار کر لے اور صرف سماجی خدمت سر انجام دے، اور سماجی خدمت کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہ ہو۔ گرجا گھر کوئی سماجی ادارہ نہیں ہے، کیونکہ کلیسیا کا کام گواہی دینا ہے۔ جو واقعی بیوہ ہو اس کی عزت اور مدد کر۔ اس لیے پالوس نے مختلف بیواؤں کا ذکر کیا۔ اس نے واضح طور پر ان کا ذکر کیا۔ اس نے جوان بیواؤں کے لیے کہا، مگر جوان بیوائیں جو شادی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ایک بزرگ بیوہ کے پوتے پوتیاں اس کا دھیان رکھ سکتے ہیں، اور ایسی بیوائیں بھی ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، مطلب ایسی بیوائیں جن کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کے گزر بسر اور ضروریات کی ذمہ داری صرف کلیسیا ہی کی ہے۔
اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو کہ میں کہوں گا کہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ بیوہ سے مراد وہ عورت ہے جو محروم ہو جائے۔ وہ کس سے محروم ہے؟ مال اور دولت سے نہیں، بلکہ اپنے زندگی کے ساتھی سے محروم ہے۔ خدا کے کلام کی عظمت دیکھیں۔ نئے عہد نامے میں 5 بیویاں ہیں، ان سب کا ذکر لوکا کی انجیل میں ملتا ہے۔ لوکا کی انجیل میں خدا کے فضل کا تذکرہ ہوا۔ مسیح کاہن ہے، وہ ان پر رحم کرتا اور ان کو تسلی دیتا ہے، اور وہ ان کو بچاتا ہے اور ضروریات کے مطابق فراہم کرتا ہے، اور ان سب بیویوں کا ذکر لوکا کی انجیل میں ہونا کوئی اتفاق نہیں، اور اس سب سے خداوند کی رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ اب وہ جسمانی طور پر موجود نہیں، پر کلیسیا کی صورت میں اس کے اعضاء موجود ہیں۔ وہ اپنا فضل ظاہر کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ اس بیوہ کو چنیں جو سچ میں مدد کی مستحق ہے۔ صحیح۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ بائبل مقدس میں ہر قسم کے لوگوں پر توجہ دی گئی، خاص کر ضرورت مندوں پر، یعنی خدا کے گھر میں موجود بیوہ۔ اس نے بیوہ کا سہارا بننے کو کہا۔ بھائی اسحاق پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے، جو واقعی بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں، وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہے۔ پھر 6 آیت میں لکھا ہے، مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی ہے۔ اس کی وضاحت درکار ہے۔ اس نے پہلے یہ کہا کہ جس بیوہ کے بچے اور بچوں کے بچے ہوتے ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اگر وہ اکیلی ہو تو 5ویں آیت میں وہ واقعی بیوہ ہے۔ یہاں اس نے بتایا کہ وہ واقعی بیوہ کون ہے۔ پہلی شرط وہ اکیلی رہ چکی ہو اور اس کے بچے یا بچوں کے بچے اس کی مدد نہیں کرتے، وہ بالکل اکیلی ہو۔ لکھا ہے وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہے۔ اس نے اپنی امید کلیسیا یا اس کے بھائیوں پر نہیں بلکہ خدا پر رکھی۔ وہ بلا ناغہ عبادت کرتی ہے اور کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھتی ہے۔ وہ کلیسیا کی مدد اور سہارے پر تکیہ نہیں کرتی، پھر عبادت کرے اور رفاقت رکھے، بلکہ رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہے۔ مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہیں، یہاں سب کا نہیں بلکہ جوان بیواؤں کا تذکرہ ہوا، جبکہ ایک جوان بیوہ اپنی زندگی اکیلے گزارتی ہے تو عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں بیاہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد وہ بیاہ کرے اور پھر بیاہ نہ کرے، جبکہ اب بھی اس کے بیاہ کی عمر ہو تو اس کو بیوہ میں شمار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پھر بیاہ کر سکتی ہے اگر وہ ایسی ہی زندگی گزارے تو یہاں پر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں عیش و عشرت کہتے ہیں، پر جو عیش و عشرت میں پڑ جائے وہ جیتے جی ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہے، اور یہی اس کے مقدمے۔ یہاں پر عیش و عشرت دینداری سے الٹ ہے۔ بے شک وہ ایک بیوہ ہے، بیواؤں کے لیے لوگوں کے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جوان بیوہ عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارے، تقویٰ اور دینداری سے کام نہ لے، تو اس کے جیتے جی بغیر وہ اخلاقی اور روحانی طور پر مردہ ہے۔ جی بالکل صحیح۔ دیکھیں یہاں پر عیش و عشرت سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ امیر ہے، اسے کلیسیا کی مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ کلیسیا پر بوجھ نہیں ہے۔ جی، میں نے سیکھا کہ واقعی بیوہ وہ ہے جو رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہے، مطلب کہ وہ ضرورت مند ہو تو بھی لوگوں کے بجائے خداوند سے دعائیں اور مناجات کرتی ہے، اور خداوند مقدسین اور کلیسیا کے وسیلے سے اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ان دونوں کے لیے اچھا ہے جو ایماندار مدد کرتے ہیں اور جس کی مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ بیوہ کے علاوہ جس کسی کی بھی کوئی ضرورت ہو، وہ خداوند کے دروازے پر کھٹکھٹائے، لوگوں سے امید نہ رکھے۔ خداوند ضرور انہی لوگوں کے وسیلے سے جواب دے گا۔ یہ ان دینے والے لوگوں اور انتظار کرنے والے لوگوں کے لیے تربیت ہے۔ ان کے لیے صرف واحد دروازہ رات دن دعائیں اور مناجاتیں کرنا ہے۔ یہ بات آشر کے قبیلے میں سے ہنا نامی ایک عورت کے لیے لکھی گئی تھی۔ وہ ایک بیوہ تھی اور کلیسیا سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن دعا کرتی تھی۔ صحیح۔ ڈاکٹر فائز 8ویں آیت ہے، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ یہ بات تلخ ہے، کوئی اپنوں اور اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو وہ ایمان سے منکر ہے۔ دیکھیں ہر ایک شخص اپنی خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اگر میں اچھا کماتا ہوں،
پر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی مدد نہیں کرتا تو یہ حقیقی ایمان نہیں۔ یوں ہم نے ایمان سے جو بھی سیکھا ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو میں ایمان کا منکر ہوں، کیونکہ میری عملی زندگی سے میرے قول و فعل میں تضاد ظاہر ہوتا ہے۔ اور حقیقی ایماندار جس کو خدا سے محبت ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرتا، وہ سچ میں ایک بے ایمان سے زیادہ بدتر ہے، اور یہی سچ ہے۔ کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان نے خداوند کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانا پڑتا تھا، جبکہ اس کے والدین ان کی صحت خراب تھی اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب اس کے باپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو اس کے پڑوسی اسے لے جاتے تھے، جبکہ ان کا بیٹا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا تھا۔ جب لوگ اسے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے بلاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں خدا کی خدمت میں مصروف ہوں۔ یہاں پر خدمت کے بہت مواقع ہیں۔ کیا ایسے شخص کی خدمت کو خدا قبول کرتا ہے؟ اس پر آپ اپنی رائے دیجیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ خدا کی حکم عدولی کرتا ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ خداوند نے کہا جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزت رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اور میں انہیں کہتا ہوں وہ آدھی حقیقت کو مانتے ہیں جبکہ آدھی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خداوند نے حقیقی شاگردوں کا بیان کیا ہے، ہم اپنی خدمت میں خداوند کو ترجیح دیتے ہیں۔ بائبل مقدس یہی کہتی ہے۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ابلیس کچھ لوگوں کو بہکاتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں اور انہیں خدا کے پاس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا ہے اپنی تعلیم کی خبرداری کر۔ تعلیم کا معیار بائبل مقدس ہو، نہ کہ لوگوں کی رائے۔ صحیح۔ اس نے بزرگوں کی بات کی اور بتایا کہ ان سے کیسا سلوک کیا جائے، باپ جان کر نصیحت کر اور جوانوں کو بھائی جان کر، کیونکہ آج کے لوگ اپنے سے چھوٹی عمر اور کم روحانی لوگوں کے ساتھ غرور سے پیش آتے ہیں۔ پولس رسول نے کہا انہیں اپنا بھائی جان کر نصیحت کرو تاکہ تم ان کو سکھا سکو۔ ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ ناظرین، آج کی قسط میں پاک روح نے ہمیں 5ویں باب کی پہلی کچھ آیات سے خدا کے گھرانے یعنی کلیسیا کے متعلق سکھایا، اور اس میں بزرگ مرد اور خواتین اور جوان عورتیں سب شامل ہیں۔ ناظرین، اس سب میں ایک بات ہے کہ آپ ہر قسم کے لوگوں کو اچھی تعلیم دیں، اپنی تعلیم کی خبرداری کر، تاکہ وہ سب خداوند کی محبت میں شامل ہوں اور خداوند کی عزت اور تعظیم کریں، اسی کی عبادت کریں، عزیز و کلام کی عزت کریں اور ایک خوبصورت گھرانہ بن جائیں۔ اگلی قسط میں ہم خدا کی کلیسیا میں موجود ہر قسم کے لوگوں سے متعلق مزید بات کریں گے کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔